अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल चलो के जश्न बहारा देखें लास्ट एपिसोड। और आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब सब कुछ होने वाला है स्टेबल। अब फजीना क्या करेगी, क्या उसे शहजीना मिल पाएगी, क्या उसकी शादी नबील से होगी या नहीं होगी, वो कैसे इस मामले को सॉर्ट आउट करेगी। नॉवल होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चलो के जश्न बहारा देखें लास्ट एपिसोड। वो कुछ किताबें लेने के ख्याल से अकेली ही निकल खड़ी हुई थी। नौशी धड़ाधड़ अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग में मसरूफ़ थी, क्योंकि तय ये पाया था कि आसिम और नबील की शादी इकट्ठी ही कर दी जाए और तारीख़ भी कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, फ़कत 1 माह का वक्फ़ा था। वो सख्त परेशान थी। शीना का रवैया उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो तो बचपन से यहाँ रही थी, हालात से बखूबी वाकिफ़ थी। फिर उसने एक बार भी फ़ोन करके उसकी हालत जानने और हालात का जायज़ा लेने की कोशिश क्यों नहीं की। उसे बारहा महसूस हुआ था जैसे शीना ने कुछ सोच समझ कर उसे इस मंसूबे में इस्तेमाल किया है, मगर फिर वो इस ख्याल को झटकने लगती। वो जानती थी कि ये शादी किसी सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि वो शहजीना अलीम नहीं थी। उसने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश की थी, अपनी माँ से मिलने की, उसकी मोहब्बत को महसूस करने की। मगर उसकी एक ख्वाहिश ने ऐसा खराज वसूल किया था कि वो अपनी इस ख्वाहिश पर पछताने लगी थी। और तभी वो अक्खड़ और तंदखो शख्स कितनी मलामियत और आसानी से उसके जज्बों को छेड़ गया था। अपनी उस ख्वाहिश पर तो वो शशदर रह गई थी। दिल हुमक हुमक कर नबील अब्बास को मांग रहा था। वो सिर्फ शीना का है। वो खुद को समझा समझा कर खुद से लड़ लड़कर निढाल हो गई थी, तो घर से निकल आई। कितने मुतमईन और आसूदा हाल हैं सब लोग, फिर मेरे दिल में ही पतझड़ ने ही डेरा क्यों डाल रखा है। अपनी मर्जी और पसंद की ज़िंदगी पाकर भी मैं खुश क्यों नहीं रह पा रही, दिल क्यों मुतमईन नहीं हो रहा। उसने इर्द गिर्द हंसते मुस्कुराते तेजी से अपनी अपनी राह पर गामजन लोगों पर हसरत भरी निगाह डालकर थके हुए अंदाज में सोचा था। शीना, शीना। वो खुद से बेगानी चलती ही जा रही थी। याद ही नहीं रहा कि अब वो शीना है, फजीना नहीं। पुकारने वाला उसके सामने आ खड़ा हुआ तो वो ठिठक कर अजनबी नज़रों से उसे देखने लगी। मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा है, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? वो झुंझलाहट आमेज़ लहजे में पूछ रहा था, मगर उसके बदस्तूर अनजान अंदाज पर वो परेशान होने लगा। शीना, आर यू ऑल राइट? हाँ, वो बेतहाशा चौंकी थी। हाँ, इट्स ओके, आई एम फाइन। निगाहों पर जमी अजनबियत की बर्फ़ पिघली तो उसने ज़ीशान हैदर को अपनी तमाम तर बेताबियों के साथ सामने खड़ा पाया। चलो कहीं चलकर बैठते हैं, वो बहुत नरमी से कह रहा था। फजीना ने हैरत से उसे देखा। लेकिन क्यों? लेकिन मैं आपके साथ क्यों कहीं चलूं? उसकी इस हैरानगी पर वो बड़ी खुशदिली से मुस्कुराया और फिर उसकी आंखों में झांक कर बड़े मजबूत लहजे में बोला था, क्योंकि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चलने का वादा कर चुकी हो। अल्फाज थे या बारूद, उसे यूं लगा जैसे ज़मीन आसमान हिल गए हों। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, वो उसके बाजू को अपनी मजबूत हाथ की गिरफ्त में लेते हुए बड़ी परेशानी से बोला और उसे सहारा देते हुए अपनी गाड़ी तक ले आया। वो फ्रंट डोर उसके लिए खोल रहा था। बैठो अंदर। वो गाड़ी की छत पर बाजू से सहारा लिए खड़ी थी। यकदम जैसे सदियों की नकाहत उसके वजूद में सरायत कर गई। ऐसी जिल्लत का तो उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। उसकी ज़ात ख्वामख्वाह मुलव्वस होए जा रही थी। कम ऑन शीना, अंदर बैठो। वो ड्राइविंग सीट संभाले हुए ठिठका था। फजीना को अपनी तमाम तर हिम्मत मुज्तमा करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने चल निकलने का कसद किया तो वो आंखों में गुस्सा लिए तेज़ लहजे में बोला, शीना, मैं क्या कह रहा हूँ, गाड़ी में बैठो। मैं चाहता हूँ कि आज फैसला हो ही जाए तो बहुत अच्छा है। वो बहुत संभल कर खिड़की में झुकी थी। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, बस कुछ दिनों तक, प्लीज़। ज़ीशान हैदर तहय्युर आमेज़ बेयकीनी से उसके लहजे की लर्जिश महसूस कर रहा था। इतना तकल्लुफ़ आमेज़ लहजा? वो शहजीना अलीम तो नहीं जिसके दिल को पिघलाने में उसे बहुत कड़े वक्त से गुजरना पड़ा था, जिसका हल्का सा गुरूर आमेज़ अंदाज उसे पहली नज़र में घायल कर गया था, जो कैसे भी हालात में हो डरना झिझकना तो वो जानती ही ना थी। फिर ये इस कदर गैर यकीनी तब्दीली। कुछ दिनों के बाद क्या होगा शीना? यही तुम और यही मैं होंगे। वो गाड़ी से निकल आया। उसके अंदाज में संजीदगी थी।
فزینہ کو اپنی آنکھوں میں پھیلنے والی دھند کو روکنے کے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد میں وہ نہ ہوں جو اب ہوں، وہ بمشکل کہہ کر تیزی سے پلٹ گئی۔ ذیشان حیدر سن کھڑا اس کے لہجہ بلہجہ دور ہوتے ہوئے قدموں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ دیکھو شینا، یہ ڈریس کیسا ہے؟ ماما بہت محبت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے بھابھی سے کہا ہے کہ نوشی کا بھی ایسا ہی ایک سوٹ سلوا دیں، لیٹسٹ سٹائل ہے اور کڑھائی بھی مضبوط ہے، وہ فریش لہجے میں کہہ رہی تھی، پھر اس کی تائید چاہنے لگی۔ اچھا ہے نا؟ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا بات ہے شینا، پریشان ہو تم؟ وہ خود بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ سوٹ تہہ کر کے اس کے پاس آ بیٹھی۔ اپنی ماما سے بھی شیئر نہیں کرو گی؟ وہ بہت آس بھرے لہجے میں پوچھتی۔ اس کے ضبط کا امتحان لینے لگی۔ ابو بہت یاد آ رہے ہیں ماما، انہوں نے اسے بہت محبت سے باہوں کے گھیرے میں لے لیا تو وہ بے اختیار ہونے لگی۔ انہوں نے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ کہاں کمی رہ گئی میرے پیار میں شینا؟ اتنے برسوں کے بعد تو مجھے کیوں خارزار میں گھسیٹ رہی ہو؟ ان کی آواز میں نمی گھلنے لگی تو فزینہ کا جی چاہنے لگا کہ وہ انہیں ہر بات بتا دے۔ اس راز کو اندر چھپاتے چھپاتے وہ ایک گھٹن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نبیل اس کی منزل نہیں اور نہ ہی وہ نبیل کی، پھر بھی دل اندھا دھند اس راستے پر دوڑتا جا رہا تھا اور نہ ہی اسے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ذیشان حیدر کو کیا جواب دے۔ شینا کے اس سے کیسے روابط تھے؟ وہ اتنی بے قراری سے کیوں اس کی طرف بڑھتا تھا؟ اگر ذیشان سے اس نے پیمان باندھے تھے تو پھر نبیل؟ ماما اگر فزینہ ہمارے پاس آ جائے تو؟ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ شینا کتنی بار میں نے تم سے کہا ہے یہ ٹاپک کلوز ہی رہنے دو تو بہتر ہوگا، مت کیا کرو ان دونوں کا ذکر میرے سامنے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ ان کے تیز لہجے پر آہستگی سے ان کی باہوں کا گھیرا توڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کس قدر مشکل ہے اپنی شکست کا اعتراف کرنا۔ کیا بتاؤں تمہیں کہ جب بھی تم یہ ذکر چھیڑتی ہو تو اندر کیا بھونچال اٹھنے لگتا ہے۔ کس قدر بے مایا کر گئے تھے تم مجھے علیم، میں جس نے تم سے ٹوٹ کر محبت کی، اپنی تمام تر انا اور غرور کو پسے پشت ڈال کر، اور تم نے میری اس قدر بے قدری کی۔ شاندار کریئر کی خاطر تم مجھے ٹھکرا گئے۔ کتنا مان تھا مجھے تم پر، اور پھر میں تو ہمیشہ تمہاری منتظر ہی رہی، تم خود ہی کبھی نہ لوٹے۔ کیا بتاؤں میں شینا کو؟ کیا اپنی ہار مان لوں؟ ان 18 سالوں میں کب میں نے تمہیں یاد نہیں کیا؟ کب فزینہ کی ننھی ننھی باہوں کو اپنے گلے میں حمایل محسوس نہیں کیا؟ مگر آج بھی دل سے یہی ہوک اٹھتی ہے کہ چھوڑ کے بھی تم ہی گئے تھے تو آواز بھی تم ہی دو، مگر تم یوں گئے کہ لوٹ کر آئے ہی نہیں، کبھی کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب بھی لوٹ آؤ علیم، لوٹ آؤ۔ 18 برسوں کا پچھتاوا جو ان کی رگوں میں فرباب ہو گیا تھا، پگھل کر آنکھوں کے راستے سیال کی صورت بہنے لگا۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیوں پر بیٹھی روشن چاند پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ مجھے جانا ہے ہر صورت اس گھر سے۔ یہاں کے مکینوں کے دلوں میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ شخص جو مجھے نئے راستوں کی آشنائی دے گیا ہے، وہ میرا تھا ہی کب جو میں اس سے بچھڑنے کا غم کروں؟ اس نے بڑی آزردگی سے سوچا تھا۔ پتہ نہیں ہر شے میرے لیے چاند کیوں ہوتی ہے کہ پانا چاہوں اور نہ پا سکوں، بس دیکھوں اور تمنا کروں، پالوں تو خراج دینا پڑتا ہے۔ زرد لباس میں خود سے بے پرواہ چاند کی چاندنی میں نہائی وہ ماورائی سی مخلوق لگ رہی تھی، بہت حسین، دل فریب اور انوکھی۔ نبیل بہت آہستگی سے اس کے قریب بیٹھا تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ نہایت ہی آہستگی سے پوچھا گیا۔ فزینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی دھڑکنیں جانے ابھی تک خوف سے منتشر تھیں یا نبیل کے قرب کا نتیجہ تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تو وہ ذرا سا ہنسا۔ یہ ذرا سیکرٹ سی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ اب تم جیسے لاکھوں چہرے بھی ہوں تو میں تمہیں ان میں سے پہچان سکتا ہوں۔ وہ بڑی تمانت سے کہے جا رہا تھا۔ فزینہ کا جی چاہا کہ وہ زور زور سے رونے لگے۔ کتنا جھوٹا تھا وہ، مگر اس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ اور اگر میں اور فزینہ اکٹھی تمہارے سامنے آ جائیں تو؟ فزینہ کون؟ او یو مین تمہاری ٹوین سسٹر؟
وہ یاد کرتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ تو ایک ٹیز سی فزینہ کے دل میں اٹھی تھی۔ کہاں نا لاکھوں چہرے بھی ہوں تم جیسے تو ایک تمہیں میں پہچان لوں گا۔ وہ بہت گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پلیز میرا اعتبار کرو، جس بات سے تم خوف زدہ ہو کہہ ڈالو مجھ سے۔ اس کے بالکل قریب، بہت قریب وہ جھکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بہت غبار جمع ہے تمہارے اندر۔ اگر تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے تو کہہ ڈالو، نکال دو ہر خوف کو دل سے۔ میں تمہیں ہر حال میں پانے کے لیے تیار ہوں۔ چاہنے لگی ہو نا مجھے؟ چاندنی رات کا سحر جادو جگا رہا تھا۔ وہ بے بسی اس کے شانے پر سر رکھ کر سسک اٹھی۔ کتنا حیران کن ملاپ ہے نا ہمارا، کبھی ایک دوسرے سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اور آج چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں سامنے بٹھاؤں اور دیکھتا ہی چلا جاؤں، سنتا چلا جاؤں، اور یوں ہی عمر تمام ہو جائے۔ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ کتنی بے بس کر دینے والی کیفیت ہے یہ۔ وہ اس کی محبت میں سرشار تھا اور وہ دم سادھے آنکھیں بند کیے اس کے الفاظ گویا دل میں اتار رہی تھی۔ سوچتا ہوں کہ بہت جلد تم میری بن جاؤ گی، تو ایک سرشاری سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، بس ایک وحشت اور بیزاری کا سا احساس ابھرتا تھا اس خیال سے۔ کیا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر کہ دل ہر پل تمہیں کو پکارتا ہے، تمہیں کو رگے جاں سمجھتا ہے۔ ایک احساس جرم تیزی سے اس کے اندر ابھرا تھا۔ یہ پل اس کے تو نہ تھے، وہ چرا رہی تھی، اور یہ شخص، اس کی محبتیں اور اس کا لہجہ اس کے لیے تو نہیں تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو فزینہ؟ تم ایسی تو نہیں تھی، یوں پل بھر میں بہک جانے والی۔ اس نے جھٹکے سے سر اس کے شانے سے اٹھایا۔ حیا اور شرمساری نے پل بھر میں چہرے کو انگارہ بنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر اور بیٹھو نا، پہلے کب تم نے اتنی چاہت کا احساس دلایا ہے؟ وہ اس کے دوپٹے کا کونا پکڑے اصرار کر رہا تھا۔ دل کو بدقت تمام قابو میں کرتی وہ جھٹکے سے دوپٹہ چھڑواتی تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اے چاند تو مجھے اتنا بتا، تجھے میرا چاند کیسا لگا؟ وہ چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے گنگنایا تھا۔ ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ دل کی وادی میں خوشیوں کے ڈیرے اور مسرتوں کا رقص بپا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور دل میں ایک بار پھر سے دہرایا، کہو گی ہر بات کہو گی مجھ سے دل کی، جو تمہیں بے چین کر رہی ہے۔ صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے شادی میں، گھر میں پہلی شادیاں تھیں، اسی لیے ایک رونق آمیز ہنگامہ بپا تھا۔ ایک وہی تھی جو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ میں کیا کروں اب؟ خدا کرے شینا آ جائے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیا کروں میں اب؟ کیا نبیل کو اصل بات بتا دوں؟ وہ کمرے میں اندھیرا کیے، دروازہ لاک کیے، سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا اندر کہیں، جو ایک پل بھی اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ یا خدا میں کیا کروں؟ تھک ہار کر وہ رونے لگی۔ یہ نکاح اگر مجھے کرنا پڑ گیا تو کیا یہ جائز ہوگا؟ وہ قبول تو شہزینہ کو کرے گا، اور اس کے اندر جیسے وحشت بھرنے لگی۔ میں نبیل سے بات کر لوں گی، چاہے اس کے نتیجے میں مجھے سب کی لان تان ہی سننی پڑے، سب کی نفرت بھری نظروں کو برداشت کرنا پڑے، یا ہو سکتا ہے کہ اصل حقیقت جان کر یہ لوگ مجھے اپنا لیں۔ لیکن یہ لوگ تو اس گھر میں میرا نام تک نہیں لیتے۔ بڑی ممانی نے کتنے بیگانے انداز میں کہا تھا، عابدہ نے ہی اسے یاد نہیں کیا تو پھر ہمیں اس کی کیا چاہت؟ اور رشتہ تو اس سے اپنی جگہ، پر اگر وہ یہاں پر ہوتی تو تمہاری جیسی ویلیو اس کی بھی ہوتی۔ اب تو علیم نے جانے ہم لوگوں کے متعلق اس کے ذہن میں کیا زہر بھرا ہوگا، جو جہاں ہے وہیں پر خوش ہے۔ اس کا دل کتنی زور سے ٹوٹا تھا، مگر بڑی ممانی تو کیا، کوئی بھی اس کی آواز سن نہ سکا تھا۔ نورین 2-3 دفعہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، مگر اس نے سر درد کا بہانہ کر کے انکار کر دیا۔ دروازہ کھلا، ماما چھوٹی مامی کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ ماما نے ٹیوب لائٹ آن کی تھی اور چھوٹی ممانی سے مخاطب ہوئی، ذرا اس کو دیکھو نجمہ، کیا حالت بنا رکھی ہے اس نے اپنی۔ ماما کے خفقی آمیز لہجے پر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ہاں بھائی، یہ طریقہ ہے؟ اچھی دلہنیں ایسے کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ نہیں جاتی۔ نوشی کو دیکھا نہیں؟ اس نے تو باقاعدہ ڈائٹ کا چارٹ بنوا لیا ہے مجھ سے۔ چھوٹی ممانی شگفتگی سے کہتے ہوئے اس کی پلس چیک کر رہی تھی۔ ہلکا سا بخار ہو رہا ہے۔ کیا ٹینشن ہے گڑیا؟ ایک ہی گھر ہے اور رخصت ہو کے بھی یہیں پر رہو گی۔ ان کا انداز دوستانہ تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ چھوٹی ممانی نے ماما کو اشارہ کیا تو وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے شینا؟
کیوں ایسے بیماروں کی طرح بیٹھی ہو کمرے میں؟ ماما، اس نے سسک کر ان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ماما میں بہت بری تو نہیں ہوں نا؟ کم آن شینا، یو آر ناٹ اے چائلڈ، چھوٹی ممانی نے اسے سرزنش کی تھی۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، اب بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ ماما نے اس کا چہرہ اوپر کر کے ماتھا چوما تھا۔ ماما آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتی نا؟ آپ کبھی مجھے دھتکاریں گی تو نہیں نا؟ وہ بے بسی و بیچارگی کے حصار میں گھری بڑی حسرت سے پوچھ رہی تھی۔ ماما پریشان ہو اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے شینا؟ ماں کی جان میں کیوں نفرت کروں گی تم سے؟ تم تو میری جان ہو، تمہیں دیکھ کر تو میں سانس لیتی ہوں۔ بیٹا بھلا میں تمہیں کیوں دھتکار دوں گی؟ انہوں نے تڑپ کر اسے باہوں میں بھرا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے جانے کیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھی، مشفق سا سہارا پاتے ہی وہ بری طرح بکھر گئی۔ ماما پریشان کو نظروں سے چھوٹی ممانی کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے بہت محسوس کر رہی ہے۔ ممانی نے ماما کو اس کے پاس سے اٹھنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے اسے نرمی سے اپنے آپ سے الگ کرنا چاہا، مگر وہ ان سے لپٹی ہوئی تھی۔ آپ مجھے تنہا مت چھوڑے ماما، پلیز۔ کیا کر رہی ہو شینا؟ ماما روحان سے ہونے لگی تھی۔ ان کے ذہن میں اس کی گزشتہ گفتگو تازہ ہونے لگی۔ میری جان، ہر بات اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم سوچتے ہیں، اور پھر ہم تو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے آنسو بمشکل روکتی اسے سمجھا رہی تھی، مگر اس کے دل میں تو اور ہی الاؤ جل رہا تھا۔ ان کے الفاظ نے ہی رہی صحیح ہمت بھی ختم کر دی۔ یوں لگا جیسے ایک دم سے کسی نے بپھرتے جذبات کی مشین کا سوئچ آف کر ڈالا ہو۔ وہ آہستگی سے ان سے علیحدہ ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، وہ بہت سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ آپ اسے آرام کرنے دیں، خود بخود ہی ریلیکس ہو جائے گی۔ ماما کو پریشان دیکھ کر چھوٹی ممانی نے ان کے شانے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو وہ گویا نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئیں۔ فضول باتیں مت سوچنا شینا، آرام کرو، انشاءاللہ تم بہت خوش رہو گی۔ انہوں نے جھک کر اسے پیار کیا۔ ان کی آواز میں گھلی آنسوؤں کی نمکینی فزینہ کو بہت اچھی طرح محسوس ہوئی تھی۔ عاصم میری بات سنو ذرا۔ وہ کتنی دیر سے عاصم کو متوجہ کر رہی تھی، مگر وہ ڈھولک سنبھالے راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ اس کی جگہ نورین نے اسے دیکھ لیا اور ہاتھ ہلا کر اسے بھی آنے کی دعوت دی، مگر وہ مسکرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ہیلو بھائی، ایک کپ اسٹرانگ سی چائے ملے گی؟ وہ جانے کون سے کام نپٹا کر فرصت ملتے ہی اسے ڈھونڈتا چلا آیا تھا۔ فزینہ کا دل ٹھہر سا گیا۔ وہ چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ فزینہ خاموشی سے چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھنے لگی۔ تم بہت بدل گئی ہو، وہ اس کے ربر بینڈ میں جکڑے سیاہ بالوں پر نظریں جمائے پتہ نہیں کیا سوچ کر بولا تھا۔ پتی کا ڈبہ ایک لہجے کو اس کے ہاتھ سے کانپ سا گیا۔ کتنے ہی روز سے ایک فیصلہ کرنے کے بعد وہ اسے نبیل پر واضح کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ تو ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے اسے فزینہ کے دل کی خبر ہوئی، وہ ابلتے پانی پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ تو یہ طے ہے نبیل عباس کہ تم مجھ سے کھو جاؤ گے، اور میرا یہ مقدر ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دوں۔ حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ دودھ ڈال کر آنچ ہلکی کر کے چائے ڈھانپ کر وہ اس کی طرف پلٹی تو دل لہجہ بھر کو بڑے زور سے دھڑکا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، نظریں ملتے ہی خفیف سا مسکرا دیا۔ یہ فقط شینا کا حق ہے، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی، اس کی خوبصورت باتیں صرف اس کے لیے ہیں۔ میں تو بس ایک وجود ہوں۔ اس نے فوراً خود کو میسمرائز ہونے سے بچانا چاہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، وہ بولی تو اسے خود بھی حیرت ہوئی کہ اس کی آواز میں لرزش بالکل نہیں تھی۔ تو گویا دل قبول کر چکا ہے اس حقیقت کو۔ کہنا تو مجھے بھی بہت کچھ ہے۔ وہ شرارتی سے انداز میں ٹیبل پر کوہنی ٹکا کر آگے کو جھکا۔ بس ذرا مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کیبنیٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ لیکن میرے لیے یہی مناسب وقت ہے۔ اس کے سرد و سپاٹ انداز پر نبیل نے بغور اسے دیکھا تھا۔ حالانکہ اس وقت اگر گھر والوں میں سے کوئی ہمیں یوں کچن میں اکٹھے دیکھ لے تو ریکارڈ لگا دے گا، بلکہ بجا دے گا، اس نے شگفتگی سے کہا تھا، مگر وہ اس کی بات سننے کی بجائے الفاظ کے جوڑ توڑ میں مصروف تھی۔ دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ نبیل، میں یہ شادی نہیں کر رہی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بات سنتے ہی وہ اچھل پڑے گا، اس پر برسنے لگے گا، گرجنے لگے گا، مگر اس کے برعکس وہ ٹھنڈا ٹھار بیٹھا رہا۔ شکر ہے تم نے چاہتی کا الفاظ استعمال نہیں کیا، ورنہ مجھے افسوس ہوتا کہ کچھ روز پہلے تک جو لڑکی مجھے چاہنے کا دعویٰ کر رہی تھی اب مکر گئی ہے۔ اس کے لہجے میں حد درجے اطمینان اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ جزبز ہونے لگی۔ جس بات کو کہنے سے پہلے اس نے 1000 دفعہ سوچا
اور 1000 دفعہ رد کیا تھا، وہ بات جس نے اس کی کئی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی، اس کے لیے وہ فقط مذاق تھی؟ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ پھر چند لمحوں تک وہ خود کو سنبھالتی رہی، پھر سکون سے بولی، میں واقعی سچ کہہ رہی ہوں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ نبیل چند پل یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ کنفیوز ہونے لگی۔ اب جب شادی میں صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، میری کچھ مجبوری ہے، اس سے بولنا مشکل ہونے لگا۔ ذیشان حیدر؟ وہ رسان سے پوچھ رہا تھا۔ فزینہ نے فی الفور نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو شینا، اب بھی وقت ہے، میں چاہتا ہوں تم سب کچھ خود بتا دو۔ ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم فیصلہ کر سکتی ہو، میں آڑے نہیں آؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ تم خود مجھے بتاؤ۔ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا اور وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ چائے ابل گئی ہے تو دے دو۔ وہ ابل کر باہر گرتی چائے پر نظر ڈال کر نرمی سے بولا تو وہ فوراً پلٹ گئی۔ شینا جلدی سے آؤ، صدرہ آئی ہے۔ نورین کے پکارنے کی آواز اسے کچن تک آئی تھی۔ لاؤنج میں ڈھولک کی تھاپ اور ہنسی مذاق ابھی بھی جاری تھا۔ صدرہ، وہ کون؟ وہ الجھی۔ نبیل نے بے ساختہ مسکراہٹ دبائی تھی۔ تمہاری بچپن کی دوست، تمہاری بیسٹ فرینڈ، اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں، بتا دیا تو شاید یہیں بے ہوش ہو کر گر پڑو۔ میں اسکینڈل نہیں بنوانا چاہتا، اسی لیے باہر جا کر مل لو۔ نبیل کا شگفتہ سا انداز الجھا دینے والا نہ سمجھ میں آنے والا تھا، مگر اس کے الفاظ گڑبڑا سے گئے تھے۔ پتہ ہے مجھے، میں تم سے تو کچھ نہیں پوچھ رہی ہوں۔ وہ مگ ٹیبل پر رکھتی باہر نکل آئی تھی۔ دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس روز وہ صدرہ کی برتھ ڈے پر نہیں گئی تھی۔ اگلے روز ناراضگی سے بھرا فون ریسیو ہوا تھا۔ فزینہ نے ڈھیروں معذرتیں کی، تب جا کے اس کی ناراضگی دور ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنی پھپھوزاد کی شادی میں شرکت کے لیے کوئٹہ چلی گئی تھی۔ فزینہ تو اسے بھول بھال گئی تھی۔ اب پہلی مرتبہ فیس ٹو فیس اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ خاصی کیوٹ سی لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ بہت بدتمیز ہو تم، میرے جاتے ہی یہ گل کھلا دیا۔ وہ اس سے لپٹے شکوہ کنہ لہجے میں بول رہی تھی۔ اجی ابھی کہاں، فی الحال تو لاحلہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے، گل تو اس کے بعد کھلیں گے۔ عاصم نے فوراً بات اچکی تھی۔ صدرہ کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کا بے ساختہ کہا اسے خجل کر گیا۔ یہ تو یوں ہی بس، تم آؤ ہم کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ عاصم کو گھورتے ہوئے صدرہ کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ اس بات کا خوف بھی تھا کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جس کا وہ جواب نہ دے پائے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم شینا؟ اٹس ٹو مچ۔ اندر آتے ہی وہ بے حد سنجیدگی سے شروع ہوئی تو فزینہ نے بہت سنبھل کر اس کو دیکھا۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ اس نے بڑے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی دھپ سے اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ پتہ ہے بھائی تمہارے اس فیصلے سے کتنے ڈسٹرب ہیں؟ لو جی ایک اور مسئلہ۔ وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ کس فیصلے سے؟ کون سے بھائی ڈسٹرب ہیں؟ وہ بظاہر بڑے سرسری انداز میں پوچھ رہی تھی۔ شینا پلیز، آئی ایم ناٹ جوکنگ، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اور تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اتنے آرام سے مان گئی ہو شادی کے لیے۔ بھائی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، انہیں میں نے جس طرح کنٹرول کیا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ صدرہ غصے سے بولی تو سراسیمگی کے عالم میں وہ اسے دیکھے گئی۔ تم نے ایک بار بھائی سے کہا تو ہوتا، وہ ممی پاپا کو کہہ کر پرپوزل بھجوا دیتے۔ تم نے تو خود ہی انہیں مناسب وقت کے انتظار میں ٹھہرائے رکھا، اور اب یوں ایک دم سے یہ انتہائی فیصلہ کر ڈالا۔ وہ بہت دکھی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ فزینہ کا دل حلق کو آن اٹکا۔ پتہ نہیں شینا کی بچی نے کس کس کو شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میرے خدا میری مدد کرنا۔ اس نے مشکلوں سے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ تو قسمت کے فیصلے ہیں نا صدرہ، ایکچولی ماما کی ضد سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور وہ بڑی بے بسی سے کہہ رہی تھی، مگر صدرہ اس کی بات کاٹ گئی۔ شینا پلیز، قسمت کو دوش مت دو، کیا میں تمہاری ضد سے واقف نہیں ہوں؟ بھائی سے شادی کا فیصلہ بھی تمہاری ضد تھی، نبیل عباس کو ٹھکرانا تمہاری ضد تھی۔ تم بھلا کسی ضد کو کیسے گردان سکتی ہو؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ پسینے میں ڈوبنے لگی۔ تمہیں میرے حالات کا علم نہیں ہے صدرہ، میں بہت مجبور ہوں۔ اس کی بے بسی کی انتہا تھی کہ آواز بھرا گئی۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ اور یہ یکایک نبیل تمہیں اچھا کیسے لگنے لگا؟ تم ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے، کہاں یہ شادی؟ وہ بھڑک اٹھی۔
سدرا پلیز بلیو می، میں بہت مجبور ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صورتحال کو کس طرح ہینڈل کرے۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اب بھائی کا کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ بلیو دس۔ تم لوگوں کی محبت جنونی تھی۔ تم نے اپنی بچپن کی منگنی کو درخور اعتنا نہیں جانا۔ بھائی نے صرف تمہارے پیچھے سمن کو ٹھکرا دیا، ماما کی ناراضگی مول لی، اور اب جب انہوں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے تو تم یوں کنارہ کرنے لگی ہو۔ او مائی گاڈ، پتہ نہیں بھائی کیا کر بیٹھے۔ اب تمہیں ان سے خود ہی بات کرنا ہوگی۔ سدرا اسے اچھا خاصا گریز گئی تھی۔ بھائی کی محبت میں وہ اپنی بہترین دوست سے جھگڑ رہی تھی، اور فزینہ جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ اس کی ہمتیں اندر ہی اندر دم توڑ گئی تھیں۔ پتہ نہیں شہزینہ کا خواب کون تھا، ذیشان حیدر، سدرا کا بھائی، یا نبیل عباس؟ میں نے تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں سمجھا تھا شینا۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ نفرت آمیز انداز میں اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلتی چلی گئی، اور فزینہ یوں ہی ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ذیشان حیدر ہی سدرا کا بھائی ہے۔ دروازہ ہلکے سے نوک کر کے نبیل اندر آیا تھا۔ اسے یوں ساکت و جامد بیٹھے دیکھ کر وہ خفیف سا مسکرا دیا، اور وہ اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ خیریت تو ہے؟ یہ تمہاری دوست کالا جادو تو نہیں پھونک گئی تم پر؟ وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے شگفتگی بھرے لہجے میں بولا تو وہ چونکی۔ اس کی بھیگتی پلکیں نبیل سے چھپی نہیں رہ سکی۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ متفکر سا اس کے کچھ فاصلے پر نیچے ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ گڑبڑا کر بولی تو نبیل نے گہری نگاہ اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ سدرا تو بہت ناراض ہوئی ہوگی، وہ پوچھ رہا تھا۔ فزینہ نے چونک کر نبیل کی صورت دیکھی۔ تو یہ جانتا ہے کوئی ایسی بات؟ وہ کیوں ناراض ہوگی؟ وہ بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگی، حالانکہ اندر ایک قیامت خیز خود مچی ہوئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا صاف صاف پوچھ لے۔ بھائی اگر تم ذیشان حیدر پر مجھے فوقیت دو گی تو بھائی کی محبت میں ناراضگی اس کا حق بنتا ہے۔ وہ بہت آرام سے پہیلی کھول رہا تھا۔ فزینہ نے بے اختیار طویل سانس لی۔ تو گویا ذیشان حیدر ہی سدرا کا بھائی ہے۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، مگر ساتھ ہی اسے رونا آ رہا تھا۔ شہزینہ اگر ذیشان حیدر کو پسند کرتی تھی تو پھر وہ کبھی بھی نبیل سے شادی پر رضامند نہیں ہوگی۔ اگر وہ خود یہاں ہوتی تو بات یہاں تک نہ پہنچ پاتی، مگر فزینہ کی بدلتی طبیعت اور فرما بردارانہ رویہ حالات کو اس اسٹیج تک پہنچا گئے تھے۔ شینا تم خوش نہیں ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ انداز میں تفکر کی بجائے کرید اور تجسس تھا۔ پتہ نہیں، وہ بے بس سی ہونے لگی تھی۔ آنسو روکنے کی کوشش میں اس کا گلا دکھنے لگا تھا۔ اتنی بے اعتباری کیوں شینا؟ پتہ ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم بنائی ہی میرے لیے گئی ہو، وہ بہت ملامت سے کہہ رہا تھا۔ اس کا محبتوں سے چور لہجہ فزینہ کی آنکھیں چھلکا گیا۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھا۔ یہ کیا شینا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کون سے وہم ستا رہے ہیں تم کو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی مل نہیں پائیں گے۔ میں بہت ناقابل اعتبار لڑکی ہوں نبیل۔ ہو سکتا ہے کہ کل میں بدل جاؤں، شادی سے انکار کر دوں یا پھر تم سے نفرت کا اظہار کر دوں۔ تو پلیز مجھ سے خفا مت ہونا، میں بہت مجبور ہوں نبیل، تمہیں کیسے بتاؤں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں الجھی سی بولی تو نبیل ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ فزینہ کا دل گویا کوئی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا، مگر اسے پیش بندی کرنی تھی۔ پتہ نہیں شہزینہ کے آنے کے بعد حالات کون سا رخ اختیار کرتے۔ نبیل نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکتی ہو، وہ بہت یقین سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک فزینہ کو ہمیشہ کی طرح میسمرائز کرنے لگی تھی۔ یہ آنکھیں میری نہیں ہیں، اور ان سے چھلکتی یہ وارفتہ سی چمک میرے لیے نہیں۔ اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی۔ میرے خیال میں تمہیں بہت سارے یقین اور تسلیوں کی ضرورت ہے، اور یہ کام میں بہترین طریقے سے تبھی کر سکتا ہوں جب تم مکمل طور پر میری بن کر میری دسترس میں آؤ گی۔ خالی خولی تسلی سے کام چلانا مجھے پسند نہیں، وہ بے حد شرارت سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نظر اس کے بلش ہوتے چہرے پر ڈالی، اور پھر جیسے یک لخت جاگ اٹھنے والے شور دیدہ سر جذبات پر قابو پانے کے لیے وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ فزینہ نے گہری سانس لے کر اندر کی تپش کو کم کیا۔ بہت مشکل ہوگا تمہارے بغیر جینا نبیل عباس، کہ تم ہی وہ واحد شخص ہو اس کرۂ ارض پر میرے خواب دیدہ جذبوں کو بیدار کیا، اور میرے دل کی مسند پر پورے جاہ و جلال براجمان ہو گئے ہو۔ بہت مشکل ہوگی تم بن نبیل، بہت مشکل۔ ایک حسرت
بہت زور سے پکار رہی تھی۔ فزینہ نے جلد ہی آنکھیں موند کر سر بیڈ پر ٹکا دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اب بھی شہزینہ سے فون پر بات نہ ہوئی تو وہ خود اسلام آباد چلی جائے گی، کہ بہرحال یہ شادی کسی صورت جائز نہ تھی۔ شومئی قسمت فون شہزینہ نے ہی ریسیو کیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ تقریباً پھٹ ہی پڑی۔ ایزی یار، آہستہ آہستہ بتاتی ہوں۔ اس کے برعکس شہزینہ کا انداز بہت پرسکون تھا۔ پھر وہ بڑے مزے سے سیر و تفریح کے واقعات سنانے لگی تھی۔ فزینہ کی برداشت جواب دینے لگی۔ اس نے جوش و خروش سے بولتی شہزینہ کو ٹوک دیا، اور یہاں جو پرابلمز میں نے فیس کی ہیں اور جو کر رہی ہوں ان کا تمہیں کوئی خیال ہے کہ نہیں؟ اندر کی گھٹن اور خوب لہجے میں تلخی بھر گئے۔ اوہو، وہ ہنسی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ فزینہ نے بمشکل غصہ ضبط کیا تھا، پھر بھی لہجے کی کاٹ کو چھپا نہ پائی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہت غصے میں ہو؟ وہ بہت محظوظ ہو رہی تھی اور فزینہ کو اس کی ڈھٹائی پر پہلی مرتبہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ بہت تیش میں بولی، اگر تم میرے سامنے ہوتی تو میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ جواباً شہزینہ نے قہقہہ لگایا، پھر انجان بنتی ہوئی پوچھنے لگی، ایسا کیا گناہ کر دیا یار میں نے؟ کوئی گناہ نہیں کیا تم نے۔ گناہ تو میں نے کیا تھا، تم سے اپنی خواہش کا اظہار کر کے۔ وہ بہت ضبط سے کہہ رہی تھی۔ کم آن فینا، کیا ماما نے پہچان لیا تمہیں؟ وہ ازلی بے پرواہی سے پوچھ رہی تھی۔ فزینہ نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا۔ پہچانا تو نہیں، مگر میں واپس آنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے مبہم سا انداز اپنایا۔ مگر کیوں؟ تمہیں تو بہت شوق تھا ماما کے پاس ماموں کے ساتھ رہنے کا۔ شہزینہ کی حیرت فطری تھی۔ تو رہ لیا نا میں نے، اب میں ابو کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے بتا دو کہ میں کب نکلوں یہاں سے۔ فینا، کیا ہو گیا ہے ڈیئر؟ کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی؟ شہزینہ نے پیار بھری فکر مندی سے پوچھا تو وہ لب کاٹتے ہوئے آنسو روکنے لگی۔ اس سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی کہ وہ مجھے اپنی منزل سمجھ رہا ہے جس کا میں راستہ بھی نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، بس مجھے ابو بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس نے بہت برداشت سے کام لیا تھا، ورنہ جس قدر دھوکے سے شہزینہ نے کام لیا تھا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس پر چیخے چلائے، اس کی دھوکہ دھڑی کا احساس دلائے۔ مگر وہ یہ جانتی تھی کہ اگر شہزینہ کو بھنک بھی پڑ گئی کہ یہاں اس کی شادی کی تیاریاں مکمل ہیں اور وہ بھی نبیل عباس کے ساتھ، تو وہ کبھی بھی نہیں لوٹے گی۔ اسی لیے وہ بہت محتاط ہو کر بات کر رہی تھی۔ تمہیں شاید پتہ چل گیا ہوگا کہ نبیل میرا فیانسے ہے۔ ظاہر ہے پتہ تو چلنا ہی تھا، تمہارے چھپانے سے بات چھپ نہیں سکتی تھی، اور مجھے دکھ اسی بات کا ہے کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ اینی وے، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ مجھے بتاؤ کہ کب آ رہی ہو؟ آئی ایم سوری فینا، میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نے تمہیں پہلے سے نبیل کے متعلق بتا دیا تو تم کبھی بھی نہیں مانو گی۔ وہ معذرت خانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ فزینہ کلس کر رہ گئی۔ اور وہ ذیشان حیدر، وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اس نے بہت چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو یکے بارگی شہزینہ چپ رہ گئی۔ آئی ایم سوری اگین فینا، میں نے واقعی ان پہلوؤں پر سوچا نہیں تھا۔ وہ سابقہ لہجے میں معذرت کر رہی تھی۔ پھر بھی تمہیں کم از کم ذیشان حیدر سے تو بات کرنا چاہیے تھی۔ تمہیں سوچنا تو چاہیے تھا کہ اگر وہ کبھی میری راہ میں آ گیا تو میں کیا کروں گی۔ فزینہ کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ کس قدر نقصان ہو گیا تھا اس بھول کے کھیل میں اس کا۔ صاف بات یہ ہے فینا کہ ماما ہر صورت میں میری اور نبیل کی شادی چاہ رہی تھی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تم ملی تو بنا سوچے سمجھے یا شاید لاشعوری خواہش کے تحت میں نے اپنے بچاؤ کی راہ دیکھ لی۔ میں چاہے لاکھ انکار کرتی مگر ماما میری بات نہ مانتی۔ میں نے سوچا کہ تم تو قیامت تک یہ نہیں ہونے دو گی، کیونکہ تمہیں خبر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قبول تو شہزینہ کو کرے اور نکاح تم سے ہو۔ شاید بہت بری حرکت کی ہے میں نے، مگر اب حالات کیسے ہیں؟ کیا کوئی ایسی پرابلم فیس کی ہے تم نے؟ باتوں کے برعکس شہزینہ کے لہجے سے ذرا سی بھی افسوس یا پشیمانی نہیں جھلک رہی تھی۔ شاید اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے وہ دوسروں سے اختلاف کرنے کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اسے غلط اور صحیح کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اپنی ضد پر عمل کرتے ہوئے وہ یہ بھی نہ دیکھتی کہ اس کے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کہا نا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ بھاری ہونے لگا تھا۔ کتنے آرام سے وہ ایکسکیوز کر رہی تھی۔ اسے فزینہ کی ٹینشن اور رت جگہوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اتنے عرصے میں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اوکے، پھر یوں کرو کہ کسی طرح کل یا پرسوں تک یہاں پہنچ جاؤ، وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی غیر حاضر دماغی پر فزینہ سلگ اٹھی۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ کل یا پرسوں تک۔
فائنلی میں پرسوں پہنچ جاؤں گی اسلام آباد بائی ایئر، اور میں تمہیں کنفرم ٹائم بتا دوں گی، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ شہزینہ اس کا لہجہ پہچان گئی۔ اوکے، تم تو لگتا ہے کہ سخت اکتا گئی ہو، ویسے میرا بھی یہی خیال ہے، کوئی انجوائمنٹ ہی نہیں گھر میں، سارا دن بس شبنم سے عجیب و غریب باتیں سننا پڑتی ہیں، سوشل لائف تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، بس پچھلا مہینہ مزے میں گزرا ہے، وہ اپنے مخصوص کھلکھلاتے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ابو کو تنگ تو نہیں کیا نا تم نے؟ فزینہ اب کی بار ذرا دھیان سے بولی، جواب میں شہزینہ نے قہقہہ لگایا تھا۔ تنگ تو نہیں کیا، مگر وہ مجھے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے رہے ہیں۔ میں نے خود پر بہت کنٹرول رکھا تھا، کوشش کی تھی کہ فزینہ بن کر رہوں، پھر بھی اتنا چینج تو کوئی دیکھ کر حیران ہی ہوگا۔ وہ بہت محظوظ انداز میں کہہ رہی تھی، پھر اس سے پوچھنے لگی، اور میں نے بہت سی شاپنگ کی ہے، وہ میں ساتھ ہی لاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ اٹس اوکے، وہ تمہاری شاپنگ ہے، تم ضرور ساتھ لے کر آنا، مگر بہانہ بھی سوچ کر آنا کہ یہ سب کہاں سے لا رہی ہو، فزینہ نے سرسری انداز میں کہا تھا۔ جواباً واقعی شہزینہ پریشان ہو کر اس مسئلے کا حل پوچھنے لگی۔ وہ ابھی کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ نوشی چلی آئی۔ اوکے، میں تمہیں کل فون کروں گی، پھر بات ہوگی۔ فزینہ نے عجلت میں بات ختم کرتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا مصیبت ڈال دی ہے تم نے میرے پیچھے؟ نوشی بے حد جھنجھلائی ہوئی تھی۔ فزینہ نے استحفامیہ انداز میں اسے دیکھا، تبھی عاصم سیڑھیاں پھلانگتا چلا آیا۔ نوشی نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ فزینہ نے عاصم کو ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ وہ بڑے اطمینان سے فزینہ کے پاس کارپٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فراز کی وہی کتاب تھی جو نوشی نے اسے گفٹ کی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ ایمان سے شعر سنا سنا کر اس نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ نوشی خاصی روحان سی ہو رہی تھی۔ فزینہ نے مسکراہٹ دبا کر عاصم کو گھورا تو وہ فوراً صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولا، دیکھو بھائی، اس نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے کوئی کام کی چیز گفٹ کی ہے، اور یہ گفٹ کرنے کا کوئی مقصد ہوگا نا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کی خواہش پوری کر دوں۔ صبح سے ڈھیروں شعر سنا چکا ہوں، مگر اس کا موڈ ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے اس لیے یہ گفٹ نہیں کی تھی کہ تم اسے مجھے پر آزماؤ، یہ تمہارا گفٹ ہے، صرف تمہارے لیے ہے، نوشی نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں اپنی ہر چیز میں اب تمہیں حصے دار سمجھتا ہوں۔ عاصم کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ مجھے تم معاف ہی رکھو، نوشی نے چڑھ کر ہاتھ جوڑے۔ اسے شعر و شاعری حد سے زیادہ ناپسند تھی۔ پتہ نہیں اسکول کے زمانے میں وہ اردو کے پیپر میں پاس کیسے ہو جاتی تھی۔ دیکھ رہی ہو شینا اسے، اب اتنے رومانٹک شعر کسی اور کو تو سنانے سے رہا، مگر خیر تم نہیں سنو گی تو یہی کرنا پڑے گا۔ عاصم، میں تمہاری جان لے لوں گی، نوشی ضد ہو کر بولی تھی۔ تو پھر سیدھی طرح بتا دو کہ میرے لیے یہ گفٹ تم نے لیا کس لیے تھا؟ وہ بہت یقین سے پوچھ رہا تھا۔ فزینہ اس کے انداز کی قائل ہو گئی، جبکہ نوشی کو غصہ آ رہا تھا۔ یہ بات تم بعد میں نہیں پوچھ سکتے تھے؟ ابھی امی نے دیکھ لیا یوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے تو بہت جوتے لگائیں گی، وہ تیکھے چتونوں سے بولی۔ عاصم ہنسا تھا۔ ایکچولی ابھی کافی ٹائم ہے، میں نے سوچا کہ اس باذوق شخصیت کا پتہ چل جائے جس کی یہ پسند ہے، تو شاید میرا چانس لگ جائے، وہ بہت شرارت سے کہہ رہا تھا۔ نوشی کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ میرے خیال میں واقعی کافی ٹائم ہے، تمہارا تو کیا میرا بھی کہیں چانس لگ ہی سکتا ہے، وہ غصہ دباتے ہوئے سرسری انداز میں بولی تو فزینہ بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ دیکھ رہی ہو اس کا حال؟ عاصم نوشی کو دیکھتے ہوئے فزینہ کو متوجہ کر رہا تھا۔ تمہاری بات مذاق اور اس کی بات کڑوی، واؤ! فزینہ نے اس کی گوہ شمالی کی تو وہ سر کھجاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے کچھ عجیب سی بات ہے، ایسی بدذوق لڑکی اتنا بازوق گفٹ کیسے دے سکتی ہے؟ اس کی بات پر نوشی نے دانت پیستے ہوئے مٹھیاں بھیجی تھی۔ میرے خیال سے تم جیسے بدذوق کو یہ اعلیٰ ذوق راست نہیں آ رہا۔ عاصم بس کرو اور اب خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اتنی باذوق منگیتر دی ہے۔ فزینہ نے اسے سرزنش کی تو اس نے یوں منہ بنایا جسے بمشکل ہنسی کو روکا ہو۔ نوشی کی برداشت جواب دے گئی تھی اور وہ فزینہ پر الٹ پڑی۔ کہا بھی تھا میں نے تم سے، اس جیسے فضول شخص کے لیے ایسا گفٹ خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر تم پر تو بازوقی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ گولہ بارود کا رخ اپنی طرف دیکھ کر فزینہ سٹپٹا گئی، جبکہ عاصم بے یقینی کے حصار میں گھرا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شینا کے مشورے سے لی ہے تم نے؟ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اس کتاب کے متعلق مزید کہا تو میں رونے لگ جاؤں گی، فزینہ نے پیش بندی کے طور پر فوراً دھمکی دے دی۔ ویری اسٹرینج، لگتا ہے شادی کی خبر نے تم دونوں پر اچھا اثر ڈالا ہے، خصوصاً ذوق پر۔ عاصم اب بھی چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ہاں واقعی،
نوشی نے بڑے رسان سے اس پر نظریں جما کر ذومانی انداز میں کہا، اب تو میرا ذوق اس قدر اعلیٰ ہو گیا ہے کہ بہت سی چیزیں تبدیل کرنے کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ فزینہ کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ عاصم سے کچھ بننا پڑا تو نوشی کو گھورتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ نگاہ فزینہ سے ملی تو وہ بھی ہنس پڑی۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب ماما اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ خیریت ماما؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ ماما اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ بالکل خیریت ہے، بس یوں ہی جی چاہا کہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کروں۔ وہ مسکرائی۔ فزینہ کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کا دل فوراً بھر آیا تھا۔ میرا بھی یہی دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں، آپ سے باتیں کروں اور آپ کی باتیں سنوں۔ پتہ ہے شینا، میں نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ تم ایسی بن جاؤ جیسی اب ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بالکل ایسا ہی سوچا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماما، جب میں چلی جاؤں گی تب تو آپ بالکل تنہا ہو جائیں گی، وہ روندھے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں اترتی نمی چھپا کر بڑے کمال سے ہنسی۔ لو، تم کہاں چلی جاؤ گی؟ تمہیں تو میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا بندوبست کیا ہے میری جان۔ فزینہ نے بڑی حسرت سے ان کو دیکھا۔ کاش میں ہمیشہ آپ کے پاس رہ پاتی، آپ کی محبت پا سکتی، آپ کو بتا سکتی کہ میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ اس نے ماما کے مشفق سینے میں منہ چھپا کر آنکھیں موندی تو کئی آنسو اس کے رخسار بھگو گئے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا جب شینا آئے گی تو۔ کاش کہ میں اس جیسی بولڈ ہوتی، میں ہر ایک کو بتا دیتی کہ میں بھی ماما کی بیٹی ہوں۔ اور ماما، آپ کیسی ماں ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں پہچان رہی؟ کاش کہ آپ مجھے ہمیشہ کے لیے ہی اپنے پاس رکھ لیتی۔ پرسوں میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو پھر شاید ہی کبھی۔ پتہ ہے سب بہت حیران ہوئے تھے کہ یہ وہی شینا ہے جو کسی کے ساتھ ٹھیک طرح سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی بہت پیار سے کہہ رہی تھی اور وہ آنکھیں موندے بس خاموشی سے سن رہی تھی۔ نبیل، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے بہت ہمت کر کے نبیل سے کہا تھا۔ ویسے اتنی بے قراری تو مجھے دکھانی چاہیے تھی۔ وہ شریر ہوا تو بہت کنٹرول کرتے ہوئے بھی اس کی پلکیں بوجھل اور رخسار سرخ ہو گئے۔ نبیل نے وارفتگی سے صبح 9 بجے جگمگاتے منظر کو نظروں میں جکڑا تھا۔ کیا کہنا ہے اب؟ یہاں پر نہیں، اس نے سر جھکایا۔ وہ دونوں کوریڈور میں کھڑے تھے، باقی سب لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے۔ نبیل کو اٹھتے دیکھ کر فزینہ نے اس موقع کو مناسب جانا اور فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ آج اس کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی اور کو نہ صحیح مگر نبیل کو وہ حقیقت ضرور بتائے گی، کیونکہ شینا کے آنے کے بعد تمام معاملات نبیل ہی کو سنبھالنے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ تو پھر تھوڑا سا انتظار کر لو، حجلہ عروسی میں ہی صحیح۔ اس کا انداز بہت سرسری تھا مگر الفاظ بے حد شوق تھے۔ فزینہ کے دل میں ایک تکلیف دہ احساس جاگنے لگا۔ اس نے بہت بے دردی سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ اوپر جا کے تو ہم لوگ بات کر سکتے ہیں نا، وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ نبیل نے بوکھلانے کی ایکٹنگ کی۔ خدا کو مانو یار، تم تو جنت میں چلی جاؤ گی، میری کیا گارنٹی ہے، اسی لیے جو بات کرنی ہے یہیں پر کر لو۔ میرا مطلب ٹیرس پر، چھت پر۔ وہ بدستور سنجیدہ تھی۔ نبیل نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ اوکے۔ سب کے کمروں میں جانے کے بعد وہ دونوں ٹیرس پر موجود تھے۔ یہ تم کچھ زیادہ ہی پراسرار نہیں ہوتی جا رہی ہو آج کل؟ نبیل اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا مگر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کا ذہن الفاظ میں اٹکا ہوا تھا جو اسے نبیل سے کہنے تھے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹ کر بہت آزردہ سی کھڑی تھی جبکہ نبیل اس کے بالمقابل تھا۔ میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم بہت ٹینشن میں رہنے لگی ہو۔ نبیل یکلخت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ فزینہ کا دل بھر آیا۔ آنسو پینے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ دیکھو، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ وہی ہوگا جو تم چاہو گی، مگر تم نے شاید میرا اعتبار نہیں کیا تھا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ بات نہیں ہے نبیل۔ وہ بدقت تمام خود کو بولنے کے لیے تیار کر پائی تھی۔ پھر کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح خود بھی پریشان ہو اور مجھے بھی پریشان کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ نبیل، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، بہت ہمت کر کے وہ کہہ گئی۔ تو نبیل چپ چاپ کئی ثانیوں تک اس کا چہرہ دیکھے گیا، پھر بہت سنجیدگی سے بولا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ وجہ بتا دو۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی
اور پھر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حالات اس نہج پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تو نبیل بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ میں بھی تو تم سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ ذیشان حیدر سے مجھ تک کا سفر تم نے کیسے طے کر لیا؟ میں کبھی ذیشان حیدر تک گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے بمشکل اعتراف کیا تو وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ میں اپنی غلطی مانتی ہوں، یہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ہرٹ ہوئے ہیں اور بہت سے ہوں گے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے مجھے اتنا سفر کرنا پڑے گا۔ وہ بے آواز روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کرو تو؟ نبیل کا لہجہ ٹھہراؤ لیے ہوئے تھا۔ لہجہ بھر کو فزینہ نے آنکھیں موند کر ہمت مجتمع کی، پھر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اسی پر جمائے ہوئے تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ تم کیسے ریاکٹ کرو گے، مگر میں تمہیں یہ سب بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی ذیشان حیدر سے محبت نہیں کی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ بات مکمل کر لے گی، مگر آخر میں وہ جملہ بدل گئی۔ مگر کبھی تم نے اس کے لیے مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کیا۔ تو وہ سب کیا تھا؟ اس کے بھیگے لہجے کے جواب میں نبیل نے تیزی سے پوچھا۔ وہ شہزینہ کا فیصلہ تھا۔ اس کا لہجہ تھم سا گیا۔ مطلب؟ نبیل نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تو اس کا دل سسک اٹھا۔ یاد ہے نبیل، تم نے کہا تھا کہ تم لاکھوں کے ہجوم میں بھی مجھے پہچان سکتے ہو، پھر اب یوں انجان کیوں بن رہے ہو؟ اس کے بھیگے لہجے میں شکوہ تھا، تڑپ تھی۔ نبیل لب بھینچ کر رہ گیا۔ تم جو کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو۔ اس کے سپاٹ لہجے نے فزینہ کو جھٹکا لگایا، مگر اسی انداز نے اسے سچ بولنے کا حوصلہ بھی دیا تھا۔ مجھے فقط اتنا کہنا ہے کہ میں کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں شہزینہ علیم نہیں ہوں۔ کتنے ہی لمحے بالکل خاموشی سے گزر گئے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نبیل اس حقیقت کو جاننے کے بعد چیخے گا، چلائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو سانس روکے کھڑی تھی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک ٹک اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ نظریں چرا گئی، دل پر سے جیسے بھاری پتھر ہٹ گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حالات اتنے سنگین ہو جائیں گے۔ میں تو صرف ماما سے ملنے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن میں ماما کے پاس رہ کر چلی جاؤں گی۔ شینا نے کہا تھا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، ماما کو بھی نہیں۔ وہ کہتی تھی کہ ماں کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ فزینہ ہو یا شہزینہ، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مگر اس نے نہ مجھے ذیشان حیدر کے متعلق کچھ بتایا تھا اور نہ ہی آپ سے متعلق کسی خاص رشتے کے بارے میں، ورنہ میں کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ میں تو صرف یہاں ماما کی محبت پانے، ماموں لوگوں کی شفقت محسوس کرنے آئی تھی، مگر اس قدر ٹینشن کا شکار ہو جاؤں گی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں کتنی ضبط و برداشت سے کام لے رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ اس کی اتنی باتوں کے جواب میں بھی وہ ویسے ہی کھڑا تھا، خاموش، بت کی طرح استادہ۔ فزینہ نے آنسو پیتے ہوئے بہت بہادری سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے شاید آپ کو ہرٹ کیا ہے، میں چاہتی تو ایسے ہی واپس جا سکتی تھی، مگر میں آپ سے کلیئر کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتی تھی، میری وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے، اور شاید شینا کے آنے پر مزید خرابی پیدا ہو، کیونکہ میں نے اسے یہاں کے حالات سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی تو فوراً ہی نگاہیں اس کے چہرے پر سے ہٹا گئی۔ اس کی رنگت سرخی مائل ہو رہی تھی۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم شہزینہ علیم نہیں ہو سکتی ہو، وہ بہت سنجیدہ سپاٹ انداز میں بولا تو فزینہ نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو معلوم تھا؟ حیرت کے مارے وہ ہکلا کر رہ گئی۔ میں صرف اپنے شک کو یقین کی سند ملنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ سابقہ لب و لہجے میں بولا تو وہ بوجھل سی سانس لے کر رہ گئی، پھر مجرمانہ انداز میں بولی، میں مزید پریشانیاں کھڑی نہیں کرنا چاہتی، میں کل واپس جا رہی ہوں، شینا یہاں آ جائے گی۔ وہ دل میں اٹھنے والے درد کو بمشکل دبا رہی تھی کہ کئی لمحوں تک منجمد سی خاموشی چھا گئی، پھر گویا وہ اکتا کر بولا، اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ فزینہ شوق کی سی کیفیت میں اسے دیکھے گئی۔ یکلختی نبیل کے لہجے میں اس قدر غیریت اور خشکی آ گئی تھی کہ اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ اس نے نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔
فزینہ نے بے اختیار اسے پکارا تو وہ ٹھٹک گیا مگر مڑا نہیں۔ نبیل کا انداز فزینہ کے تخاطب میں بھی تکلف پیدا کر گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، وہ بہت سرد و بیگانے سے انداز میں کہہ کر سیڑھیاں اترتا چلا گیا، اور فزینہ کی آنکھیں اس قدر تیزی سے آنسوؤں سے لبریز ہوئیں کہ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے دھندلا گیا اور وہ دیوار کے ساتھ ٹکی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس وقت اسے کھل کر رونے کی ضرورت تھی۔ کتنی ہی دیر کے بعد وہ بوجھل قدموں سے سیڑھیاں طے کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تو نبیل عباس، تو میں نے تمہیں آج کھو دیا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا کر جلدی آنکھوں کو موند لیا تھا۔ فینا، فینا! اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بہت دور سے اسے کوئی پکار رہا ہو۔ رات پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ روتی رہی تھی، سو اب سر بوجھل ہو رہا تھا اور درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ فینا، اب ایسی بھی کیا بے خبری ہے یار، اٹھ بھی جاؤ۔ اب کی بار کسی نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تو کئی لمحوں تک خالی نظروں سے اپنے اوپر جھکے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم پہنچ بھی گئی یہاں پر؟ شینا کو سامنے مسکراتے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ لوگ تو چاند پر پہنچ گئے ہیں مائی ڈیئر، وہ ہنسی تھی۔ نہ صرف پہنچ گئے ہیں بلکہ واپس بھی آ گئے ہیں۔ دروازہ کھلا اور نبیل کے پیچھے پیچھے نورین، نوشی اور عاصم اندر داخل ہوئے۔ وہ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ شینا، یہ سب؟ وہ روحان سی ہونے لگی۔ شہزینہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ پتہ ہے ابو بھی آئے ہیں۔ کہاں ہے وہ بے حد استحجاب سے پوچھ رہی تھی۔ ڈیئر، میں خود لے کر آئی ہوں انہیں، وہ مزے سے بولی تو فہزینہ نے بہت بےتابی سے پوچھا، اور ماما کا کیا ری ایکشن ہے؟ مائی ڈیئر، ایوری تھنگ از فائن۔ نوشی نے جھک کر اسے پیار کیا تھا اور وہ جو سب کو بھولی ہوئی یکلخت حواس میں لوٹی اور رونے لگی۔ حد ہوتی ہے یار، تم نے تو ہمیں بے وقوف ثابت کر دیا۔ عاصم خفگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا فزینہ کہ ہم تمہیں ٹھکرا دیں گے؟ تم تو ہمارے لیے بالکل شینا کی مانند ہو۔ نوشی بہت سنجیدہ تھی۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ محبت سے اس سے لپٹ گئی۔ دروازہ پھر کھلا اور اب کی بار باقی سب لوگ موجود تھے مگر فزینہ کی نظریں ان پر نہیں تھی۔ اس وقت وہ شاید اپنی زندگی کا بہترین منظر دیکھ رہی تھی۔ ابو اور ماما ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ دلوں کی رنجشیں گرد کی طرح جھڑ چکی ہیں، اور وہ بے اختیار اٹھی اور دوڑتی ہوئی ماما کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ میری جان، میری بیٹی۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اس کو چوم رہی تھی۔ سب اس سے یوں مل رہے تھے جیسے پہلی بار اسے دیکھا ہو۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، پرانے ریپر میں نیا پیس ہے۔ عاصم نے ہانک لگائی تو سب ہی ہنس دیے۔ میرے خیال میں واحد نبیل ہی تھا جسے اس کے شینا ہونے پر شک تھا۔ چھوٹی ممانی کی بات پر فزینہ نے بے اختیار الماری سے ٹیک لگائے کھڑے نبیل کی طرف دیکھا۔ اس کے تاثرات رات سے یکسر مختلف تھے۔ چہرہ مسکراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ سارا قصور شینا کا ہے، ابو میں نے اسے منع بھی کیا تھا، وہ صفائی پیش کر رہی تھی۔ تم مجھے فون تو کر سکتی تھی، گھر اور آفس دونوں کے نمبر تمہارے پاس تھے۔ وہ اسے سرزنش کر رہے تھے۔ فزینہ کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہونے لگا۔ ایک تو آپ دونوں کو ملایا، پھر بھی آپ خفا ہو رہے ہیں۔ شینا نے منہ بسورتے ہوئے ان کے شانے پر سر رکھا تو وہ مسکرا دیے۔ مگر یہ سب معاملات اور بھی اچھے طریقے سے ہو سکتے تھے۔ آئی ایم سوری ابو، مگر سارا قصور شینا کا ہے۔ میں اس سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تو شہزینہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر فزینہ نے منہ پھیر لیا۔ اگر یوں بھی معاف نہیں کرو گی تو تمہارے رائٹ مین کی سفارش ڈلوا دوں گی۔ اس نے مانے خیزی سے سرگوشی کی تو وہ بوکھلا گئی۔ کر تو رہی ہوں معاف، چڑھ کر اس نے کہا تھا۔ یہ سب واقعی شینا کے ہی الٹے دماغ کا آئیڈیا ہو سکتا ہے، مجھے نبیل نے پوری تفصیل بتا دی ہے۔ ماما نے شہزینہ کو گھورا تھا مگر اس مصنوعی غصے میں پیار بھی شامل تھا اور وہ خجل سی ان سے لپٹ گئی۔ وہ سب باتوں میں مگن تھے۔ ماما کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ کتنی ہی بار وہ سب کے سامنے ابو سے مانگ چکی تھی۔ ابو نے بھی کھلے دل سے اپنی غلطی مان لی تھی۔ یوں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی فزینہ نے سب کو متوجہ کیا تھا۔ اور یہ سب میرے ماسٹر مائنڈ کا کمال ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم شینا، اس سارے کھیل میں کس بری طرح ہاری ہوں، فزینہ نے بے اختیار سوچا تھا۔ اور یہ سب تم نے یقیناً
इस शादी से भागने के लिए किया था। आसिम ने उसे घूरा तो वो हंस दी। वैसे अब इस शादी का क्या होगा? नौरीन परेशान हुई। देखो डियर्स, अगर फजीना कहे तो मैं उसके लिए जगह खाली करने के लिए तैयार हूँ। शहजीना की शरारत इस कदर अचानक थी कि फजीना सटपटा गई। क्यों भाई, मंजूर है फिर मेरी भाभी बनना? आसिम बेहद खुशी से पूछ रहा था। उसके हलक में आंसुओं का फंदा लगने लगा। नबील होठों पर मुस्कुराहट दबाए बगैर उसकी झुकी लरसती पलकों को देख रहा था। बताओ फीना, कर दूँ तुम्हारे लिए जगह खाली? शहजीना शरीर लहजे में पूछ रही थी। तभी नबील उठकर सोफे पर फजीना के साथ बैठ गया। ये जगह तुम्हारी थी ही नहीं, क्यों फजीना? बहुत रसान से कहते हुए वो उसकी तरफ ज़रा सा झुका तो वो खुली आंखों से उसे देखने लगी। नबील की आंखों में शरारत और होठों पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। उसकी नज़र धुंधलाने लगी। तो रात को सारा ड्रामा हो रहा था? कमाल है भाई, अम्मा जान इधर बैठी हैं और बेटे साहब उधर मामला निपटा रहे हैं। बड़ी मुमानी ने मसनूई गुस्से से नबील को देखा। वो लोग जाने कब से उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। फजीना हरासा हो गई और वो उठकर उनके पास आ गई। तो अम्मी जान आप ही निपटा देना फिर, वैसे तो मैं कार्ड्स तक बांट आया हूँ। वो मिस्कीन सूरत बनाकर बोला तो वो हंस दी। फिर झुककर उन्होंने फजीना की पेशानी चूम ली। बस अब नाम का मसला होगा कार्ड्स पर, बड़े मामू ने तशवीश से कहा तो वो खजल सा सर खुजाने लगा। वो अब्बूजान दरअसल अभी सिर्फ आसिम की शादी के कार्ड बांटे हैं। ये सारा मामला समझने के चक्कर में अभी तक मैंने कार्ड छपवाने का ऑर्डर ही नहीं दिया था। सबकी हंसी बेसाख्ता थी। फजीना अलग खजल हो रही थी। याद है ना, मैंने कहा था तुम जैसी लाखों भी हों तो मैं पहचान सकता हूँ। नबील ने इस कदर अचानक फजीना से मुखातिब होकर कहा कि वो सबकी मौजूदगी के ख्याल से झींक कर मामा के शाने में मुँह छुपा गई और सबकी हंसी में शामिल शहजीना बेताबी से घड़ी पर नजरें जमाए हुए थी, क्योंकि उसका राइट मैन दिए हुए वक्त के मुताबिक पहुंचने वाला था। So listeners, this was the end of the beautiful novel. चलो के जश्न बहारा देखें। I am 101% sure आपको ये अलग सी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। मतलब लव स्टोरी थी, बट कितनी अच्छी स्टोरी थी ना। मतलब बाकी तमाम नावल से बिल्कुल हट कर मुझे तो ये नावल बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी नए नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।